अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। फ़हम अमलियात का हमारा सिलसिला जारी है और इस सिलसिले में इससे पहले दो तरह के यानी दो मुख्तलिफ उन्वानात के तहत बहुत सारी वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जिनमें से एक उन्वान था उसूल और ज़वाबित अमलियात, यानी अमलियात के उसूल और ज़वाबित क्या हैं। इस पर 4-5-6 वीडियोस बनी। उसके बाद दूसरा उन्वान हमने शुरू किया मकासद अमलियात, अमलियात के मकासद क्या हैं, किन किन मकासद के लिए लोग अमलियात करते और कराते हैं। और फिर इस उन्वान के तहत भी 5-6 वीडियोस मैं बना चुका हूँ, जिनको आप इसी प्ले लिस्ट में मेरे चैनल पर देख सकते हैं। आज हम एक तीसरा उन्वान शुरू कर रहे हैं फ़हम अमलियात के सिलसिले में, और ये उन्वान है वसाइल अमलियात, यानी अमलियात में किन वसाइल को इख्तियार किया जाता है। मिसाल के तौर पर तावीज़, दम, धागे, गंडे, कुछ अल्फाज और इसी तरह कुछ आदाद वगैरह वगैरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको अमलियात में बतौर वसीला के वसाइल के इख्तियार किया जाता है। तो ये वसाइल क्या हैं अमलियात के, और इनका शरई हुक्म क्या है, कौन कौन से वसाइल जायज़ हैं, कौन कौन से वसाइल नाजायज़ हैं, इस पर अब हम बात करेंगे। और इस पर भी कुछ काफ़ी सारी वीडियोज़ आएंगी जो सिलसिलावार इंशाल्लाह आती रहेगी, और इस सिलसिले की आज पहली वीडियो। बल्कि मैं यूँ कहूँगा कि वसाइल अमलियात के सिलसिले में पिछले साल भी मैंने कुछ वीडियोज़ बनाई थी, जिनमें मैंने तावीज़ात को डिकोड करके दिखाया था, कुछ तावीज़ात को, कि इन तावीज़ात के ऊपर क्या अल्फाज होते हैं, इनका मफ़हूम क्या होता है, और इनका माना क्या है, और कितने ख़तरनाक किस्म के इनके अंदर अल्फाज लिखे हुए होते हैं। वो भी मेरी पुरानी जो वीडियो हैं वसाइल अमलियात के हवाले से, तावीज़ के डिकोडिंग के हवाले से, वो भी इसी प्ले लिस्ट पर मौजूद हैं, उनको भी आप देख सकते हैं। तो आज हम शुरू करते हैं वसाइल अमलियात के हवाले से तावीज़ के बारे में बात करेंगे। तो तावीज़ का माना क्या है? तावीज़ असल में तावुज़ और औज़ के लफ्ज़ से ये बना है, जिसका माना अरबी ज़ुबान में पनाह लेना होता है। ठीक है ना? जैसे असल में ये कुरान मजीद का लफ्ज़ है, कुरान में भी ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, अहादीस में भी ये लफ्ज़ आया है। औज़ का माना पनाह होता है। जैसे हम कहते हैं ना, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाह, मैं अल्लाह की पनाह में आता हूँ। या जैसा कि है कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मैं पनाह में आता हूँ इंसानों के रब की। तो ये तावीज़ औज़ के लफ्ज़ से बना है, जिसका माना होता है पनाह। तावीज़ का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे कलिमात या ऐसे अल्फाज कि जिनके ज़रिए अल्लाह की पनाह हासिल की जाए। तो ये हो गया तावीज़ का वो मफ़हूम जो कुरान और सुन्नत में बयान हुआ है। अब तावीज़ का एक वो मफ़हूम है जो उर्फ़ आम में, यानी अवाम के अंदर जो मशहूर है, वो क्या है? आम तौर पर जब भी तावीज़ का लफ्ज़ बोला जाता है, इससे मुराद एक पर्ची ली जाती है। ज़ाहिर है, मैं जब कहता हूँ तावीज़, या तो मेरा सुनने वाला उससे क्या मुराद लेगा, उसका ज़हन ना कुरान की तरफ जाएगा, ना हदीस की तरफ जाएगा, ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम की तरफ जाएगा, ना कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिन नास, किसी की तरफ नहीं जाएगा। जब भी लफ्ज़ तावीज़ बोला जाता है उर्दू ज़ुबान में, तो उर्दू बोलने समझने वाले इससे मुराद उस पर्ची को लेते हैं जिस पर कुछ कलिमात लिखे होते हैं, और वो पर्ची या गले में लटकाई जाती है, या बाजू पर बांधी जाती है, या पानी में घोल कर पिलाई जाती है। तो उर्फ़ आम में तावीज़ उस पर्ची को कहा जाता है जिस पर कुछ कलिमात लिखकर या उसे गले में लटकाया जाता है, या बाजू पर बांधा जाता है, या पानी में घोल कर पिलाया जाता है, या किसी दरख्त के साथ लटकाया जाता है, या कहीं उसे दफना दिया जाता है कब्रिस्तान में, या किसी के घर में, या कोई भी इस तरीके से। इसको उर्फ़ आम में तावीज़ कहा जाता है। तो ये आपके सामने मफ़हूम आ गया कि एक कुरान और सुन्नत का मफ़हूम है कि कुरान और सुन्नत में तावीज़ किसको कहा जाता है, और उर्फ़ आम में तावीज़ किसको कहा जाता है। आज हम बात करेंगे, ज़ाहिर है इसी हवाले से बात करेंगे कि उर्फ़ आम में जिसको तावीज़ कहा जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि तावीज़ का वो मफ़हूम जो कुरान और सुन्नत में बयान हुआ है, यानी अल्लाह की पनाह लेना। इस मफ़हूम के एतबार से तावीज़ न सिर्फ मुस्तहब अमल है, बल्कि बाज़ औक़ात वजूब का दर्जा भी इख्तियार कर लेता है। यानी अल्लाह की पनाह लेना, वो कलिमात पढ़ना, वो आयात पढ़ना, या हदीस में बयान करदा वो दुआएँ, अदिया मासूरा, मसनून दुआएँ, या वो कलिमात जो हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुबह शाम या ख़ास मौक़े पर पढ़ने के लिए बताए हैं, जिनके अंदर तअव्वुज़ का लफ्ज़ आता है, उन कलिमात का पढ़ना अपने अपने मौक़े पर ये मुस्तहब अमल है। बल्कि बाज़ औक़ात तावीज़
قرآن و سنت کے معنی کے مفہوم کے لحاظ سے وجوب کا درجہ بھی رکھتا ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے کہ ہمیں شریعت نے، قرآن نے ہمیں یہ حکم دیا ہے، جب بھی ہم تلاوت کا آغاز کریں، قرآن مجید پڑھنا شروع کریں، اس وقت ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کے آغاز کے وقت تعویذ یہ واجب ہے، ٹھیک ہے نا؟ تعویذ یعنی تعوذ، اعوذ باللہ پڑھنا یہ واجب ہے، اس کو علماء نے واجب کا درجہ دیا ہے۔ جب بھی ہم قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز کریں تو ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہو گیا وہ مفہوم تعویذ کا جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے۔ تو اس مفہوم کے اعتبار سے تعویذ مستحب بھی ہے اور بعض مواقع پر وجوب کا درجہ بھی اختیار کر لیتا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں تعویذ کے اس مفہوم کی طرف جو عرف عام میں تعویذ کہلاتا ہے، یعنی کسی پرچی پر لکھ کر یا اپنے زبان سے پڑھ کر کسی پر دم کرنا، یا کسی پرچی پر لکھ کر گلے میں لٹکانا، بازو میں باندھنا، درخت پہ لٹکانا، پانی میں گول پلانا، جلا دینا یا کہیں دفنا دینا۔ اس مفہوم کے اعتبار سے تعویذ جو ہے، اس مفہوم کے اعتبار سے جس چیز کو تعویذ کہا جاتا ہے، یعنی جو لکھ کر، پرچی پر لکھ کر جو تعویذ دیا جاتا ہے، یا عملیات میں جو عام طور پر، یا جس کو عوام تعویذ سمجھتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ جب تعویذ کا لفظ بولا جاتا ہے تو جس کو عوام تعویذ سمجھتی ہے، یہ چند شرائط ہیں، ان شرائط کے ساتھ اس کا صرف جواز ہے۔ کیا ہے؟ اس کو میں مستحب نہیں کہہ رہا، اس کو میں کوئی سنت نہیں کہہ رہا، محض اس کا جواز ہے، وہ بھی ان شرائط کے ساتھ۔ اگر یہ شرائط پوری ہوں گی تو یہ تعویذ صرف جائز ہے، ٹھیک ہے نا؟ مباح جسے ہم کہہ سکتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وسیلہ ہے۔ وہ شرائط کیا ہیں؟ ان شرائط کو پہلے بھی کئی بار ویڈیوز میں بیان کیا ہے، اب میں پھر دوبارہ آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ اور یہ شرائط جو ہیں یہ میری بیان کردہ نہیں ہے، یہ شرائط ہمارے اسلاف نے، ہمارے اکابر نے، مفسرین نے، محدثین نے، فقہا نے بیان کی ہیں۔ اور آج بھی جو بڑے بڑے دارالفتہ ہیں، چاہے ان کا جس بھی مسلک سے تعلق ہو، دیوبند مسلک کے ساتھ تعلق ہو یا بریلوی مسلک کے ساتھ تعلق ہو، وہ بھی ان سے بھی جب فتویٰ طلب کیا جاتا ہے تعویذ کے بارے میں، وہ ان شرائط کو لکھتے ہیں کہ ان شرائط کے ساتھ تعویذ جائز ہے، اگر یہ شرائط نہیں ہوگی تو تعویذ جائز نہیں ہے۔ تو مفسرین، محدثین اور فقہا نے تعویذ کے جواز کے لیے 4 شرائط کو بیان کیا ہے، جن میں سے ایک شرجی ہے، پہلی شرجی ہے کہ تعویذ کرنے کا مقصد جائز ہو، یعنی آپ جو تعویذ کروا رہے ہیں اس کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ آپ کسی غلط مقصد کے لیے، مثلا زبردستی کسی کے درمیان محبت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی کے درمیان نفرت پیدا کرنے کے لیے، یا کسی اور غلط مقصد کے لیے آپ تعویذ نہ کروا رہے ہوں، آپ کا مقصد جائز ہونا چاہیے۔ نمبر 2، تعویذ کو مؤثر بالذات نہیں سمجھنا چاہیے۔ تعویذ ایک وسیلہ ہے اور اسے وسیلے کے مقام پر ہی رکھنا چاہیے، ایک ذریعہ ہے، ایک وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، تو اس کو وسیلہ ہی سمجھنا چاہیے، اس سے مؤثر بالذات نہیں سمجھ۔ مؤثر بالذات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ نہیں آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے کہ اس پرچی کے اندر کوئی تاثیر ہے، اس تعویذ کے اندر کوئی تاثیر ہے۔ تعویذ کے اندر کوئی تاثیر نہیں، یہ ایک وسیلہ ہے اور اس وسیلے کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اور یہاں پر یہ بات بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اگر آپ کا مقصد ناجائز ہے، آپ کا مقصد غلط ہے، تو کسی غلط مقصد کے لیے جائز تعویذ کرنا بھی غلط ہو جاتا ہے۔ اسی طرح آپ کا مقصد اگر درست ہے تو اس کے لیے کسی غلط وسیلے کو اختیار کرنا بھی جائز نہیں ہو جاتا۔ تو 2 شرائط ہوگی، نمبر 1 تعویذ کرانے کا مقصد ٹھیک ہو، نمبر 2 تعویذ کو مؤثر بالذات نہ سمجھا جائے، نمبر 3 قرآن و حدیث کے الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے، یعنی جو تعویذ ہے وہ قرآن و حدیث کے الفاظ پر مشتمل ہونا، تعویذ ہے یا دم ہے، اس قرآن کی کوئی آیت اس میں پڑھی جائے یا لکھی جائے، یا حدیث میں بیان کردہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ، جو دعائیں، ادعیہ معصورہ، مسنون دعائیں وغیرہ، یا جو کلمات بیان کی ہیں ان پر مشتمل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ بلکہ بعض علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ غیر عربی الفاظ میں تعویذ کا جواز، انہوں نے اس کو مکروہ کہا ہے، جائز نہیں کہا اس کو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر قرآن و حدیث کے، چوتھی شرط، اگر قرآن و حدیث کے علاوہ کچھ الفاظ بھی اگر لکھے جائیں تعویذ میں، تو وہ ایسے الفاظ ہونے چاہیے جن کا معنی اور مفہوم واضح ہو۔ ایسا نہ ہو کہ الفاظ تو لکھے جا رہے ہیں لیکن یہ نہیں پتہ ان کا معنی کیا ہے، ان کا مفہوم کیا ہے، یہ نہ لکھنے والے کو پتہ ہے نہ جس کو دیا جا رہا اس کو پتہ ہے۔ تو یہ 4 شرائط نہ صرف لکھنے والے کے لیے ضروری ہیں بلکہ جو تعویذ لے رہا ہے اس کے لیے بھی ضروری ہیں کہ وہ تعویذ میں ان شرائط کو پورا کرے۔ وہ دیکھے، نمبر 1 تو ایک یہ کہ وہ دیکھے کہ میں کس مقصد کے لیے تعویذ دے رہا ہوں، اور لینے والا یہ دیکھے کہ میں کس مقصد کے لیے لے رہا ہوں۔ اور اسی طرح
دینے والا بھی یہ ذہن میں رکھے کہ تعویذ مؤثر بذات نہیں ہے، اور لینے والا بھی یہی سمجھے کہ تعویذ مؤثر بذات ہے۔ اسی طرح تیسری شرط یہ کہ تعویذ قرآن و حدیث کے الفاظ پر مشتمل ہو، دینے والا بھی قرآن و حدیث کے الفاظ لکھ کر دے، اور لینے والا بھی اس کو دیکھ لے کہ آیا قرآن و حدیث کے الفاظ ہیں یا کچھ اور ہے۔ اور چوتھی شرط یہ کہ اگر قرآن و حدیث کے الفاظ کے علاوہ بالفرض اگر کچھ الفاظ لکھے جا رہے ہیں تو ان کا معنی اور مفہوم واضح ہو، لکھنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا لکھ کر دے رہا ہوں، اور لینے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں کیا لے رہا ہوں۔ تو یہ 4 شرائط اگر پائی جائیں تعویذ میں، تو ان شرائط کی موجودگی میں تعویذ صرف جائز ہے، ضروری نہیں ہے۔ یہ ضروری نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ 4 شرائط ہیں تو تعویذ در دیے جائیں اور لیے جائیں۔ تعویذ سے لوگوں کو بچانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تعویذ نے لوگوں کو خراب کر دیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عملیات میں جو تعویذ کا سلسلہ ہے، اس نے لوگوں کو اللہ سے دور کر دیا ہے، اس سلسلے نے لوگوں کو قرآن سے دور کر دیا ہے، اس سلسلے نے لوگوں کو حدیث سے دور کر دیا ہے۔ لوگ نہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، نہ قرآن و حدیث کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، نہ ان قوانین اور اصول و ضوابط کو اختیار کرتے ہیں جو دین ہمیں سکھاتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایک پرچی ہو، میں گلے میں لٹکا دوں، میرے سارے مسائل حل نہ ہو جائیں، ایک پرچی ہو، میں بازو پہ باندھ دوں، میرے مسائل حل ہو جائیں۔ تو یہ چیز لوگوں کو دین سے بھی دور کر رہی ہے، اور ان کی دنیا بھی خراب کر رہی ہے، اور ان کو عقل سے بھی دور کر رہی ہے، ان کو یعنی نکمہ بنا رہی ہے، ان کو بے حس بنا رہی ہے۔ لہٰذا اصل طریقہ اور اصول تو یہی ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچایا جائے، ٹھیک ہے۔ بالفرض اگر تعویذ یا دم یہ کرنا بھی ہو تو پھر اس کی یہ 4 شرائط ہیں۔ ان 4 شرائط کے ساتھ جواز ہے، یہ کوئی مستحب عمل نہیں ہے، کوئی سنت عمل نہیں ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بڑی ہی اہم بات ہے، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے۔ یہ تعویذات اور عملیات کا جو سلسلہ ہے، تعویذ دینے والا یا دم کرنے والا، تعویذ دینا یا دم کرنا، جیسا کہ میں نے کہا، یہ ایک وسیلہ ہے، یہ کوئی دینداری کی علامت نہیں ہے۔ یہ کوئی تعویذ اور دم یہ دینداری کی ایسی علامت نہیں ہے کہ ہم کسی تعویذ دینے والے کو یا دم کرنے والے کو بہت بڑا دیندار سمجھیں۔ یہاں پر یہ بھی بہت بڑی خرابی ہے کہ عام طور پر لوگ تعویذ دینے والے کو، دم کرنے والے کو بہت اللہ والا سمجھتے ہیں، اسے پیر صاحب کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیر صاحب، تعویذ دینے والا کوئی پیر صاحب نہیں ہوتا، تعویذ دینے سے کوئی پیر نہیں بن جاتا، تعویذ دم کرنے سے کوئی جو ہے ولی اللہ نہیں بن جاتا، یہ ایک وسیلہ ہے۔ چنانچہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی ہے، وہ تعویذ دے رہا ہے، اور اس کے تعویذ کی وجہ سے اگر کوئی تعویذ کی وجہ سے یا تعویذ دینے کے بعد کوئی اس کا اثرات آپ کو محسوس ہوں، تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں یہ تو پہنچی ہوئی سرکار ہے، یہ تو ولی اللہ ہے، اور اصل زندگی میں وہ دین سے بہت دور ہو۔ اور کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کوئی واقعتاً دین کی قرآن و سنت کا متبع شخص ہوتا ہے، وہ کوئی دم کرتا ہے اور اگلے بندے کو کچھ نہیں ہوتا، اس پر کوئی اثر نہیں ہوتا، وہ کوئی تعویذ دے دے اور اگلے بندے پر کچھ اثر نہ ہو، اور وہ سمجھنا شروع کر دے کہ یہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، کوئی گناہگار آدمی ہے، وہ بہت ہی کوئی۔ تو اس لیے یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ تعویذ ایک وسیلہ ہے، یہ دینداری کی علامت نہیں ہے۔ نہ تعویذ دینے سے کوئی پیر بنتا ہے، نہ تعویذ دینے والا کوئی ولی اللہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کو دین کی علامت بھی نہیں سمجھنا چاہیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔